बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच तो ये है कि इमरान खान ने पीडीएम की पूरी क़यादत को चकरा कर रख दिया है। एक से बढ़कर एक मंसूबा और चाल उन्होंने उलट दी है और अब मरियम नवाज ने जनरल बाजवा को तो अंकल बना दिया है, लेकिन जनरल फैज हमीद पर शदीद इल्जामात लगाए गए हैं। जनरल फैज हमीद बिल आखिर खुद सामने आ गए हैं और मरियम एंड कंपनी का किस तरह खेल बिगड़ गया है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार, वो भी आजकल नून लीग के निशाने पर हैं। उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, किसने हैक किया है और नवाज शरीफ के उन्होंने किस तरह पोल खोले हैं, इसकी तफसील पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त भी जमान पार्क के अंदर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और उसकी बुनियादी वजह इमरान खान के जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। आज इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ पेशरफ्त हो रही है, इस पर मुख्तसरन हम बात करेंगे। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत से ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, तो आज जो है वो लीगल टीम जो इमरान खान साहब की है वो उसी सेशन जज जो है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पहुंची है। उनको इस्तदा की गई है कि इमरान खान अदालत के अंदर पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब को वो खत लिख चुके हैं, उनकी जान को खतरात हैं, पहले इस तरह के वाकयात हुए हैं, इसके बावजूद वो पेश होना चाहते हैं, लिहाजा आप जो है वारंट गिरफ्तारी वो मनसूख कर दें। तो अब ये मनसूख होते हैं या मुअत्तल होते हैं या जो भी है, फैसला महफूज कर लिया गया है। लेकिन ज़ाहिर है जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी मुमकिन है महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना दिया जाए, या तो उसको दोबारा जो है वो रद्द कर दिया जाएगा दरखास्त को, या फिर मंजूर कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी किसी वक्त इमरान खान आज फिर हिफाजती जमानत के लिए पेश हो सकते हैं। ये राहदारी जमानत होती है कि जब आपने एक अदालत की जो हदूद है वहां से आपने दूसरी अदालत की हदूद के अंदर जाना होता है, जैसे इस्लामाबाद के अंदर, तो फिर आपको राहदारी जमानत दी जाती है। इस दौरान पुलिस आपको अगली अदालत पहुंचने तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 3 दरखास्तें दायर की गई हैं। इब्तदाई तौर पर रजिस्ट्रार ने बड़े छोटे से 1-2 एतराजात लगाए जिनको दूर कर दिया गया और आज इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त होगी। राहदारी जमानत जो है वो मिलेगी और जमान पार्क से एक बड़ा काफिला एक मर्तबा फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आज जाने की तवक्को है। और कल मुमकिना तौर पर इमरान खान जो है उनको मशवरा दिया जा रहा है कि उनको एडिशनल सेशन जज की जो अदालत है वहां पर पेश होना चाहिए। अब दूसरी तरफ आप आइए कि किस तरह ये मुसलसल इमरान खान को जितना दबाने की कोशिश की जाती है उतना ही वो उभरता है। हबीब अकरम साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, वो कहते हैं तारीख गवाह है कि वो आवाजें जो ज्यादा तवाना हो जाती हैं, जिन्हें दबाने के लिए रियासती कानून हीले बहानों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तारीख का यह सबक पाकिस्तान में कोई नहीं सीख सका। यानी जितनी आप आवाज दबाएंगे उतनी ये आवाजें उठती हैं और ये काम जो है वो देखने की जरूरत है। अब यहां पर जो है वो आपको इल्म है, वैसे तो बड़ी समर आवाज है सीनियर साहबी, वो कहते हैं आज आप कल की इमरान खान की तकरीर सुने और परसों की मरियम नवाज की तकरीर सुने, आपको फर्क वादे समझ आएगा। यानी एक तकरीर जो है उसके अंदर मुल्की मसाइल 80% मसाइल और उनके हल पर बात हो रही है और दूसरी तकरीर में 80% इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन पर बात हो रही है और ये असल में इनकी तरजीहात है। लेकिन अब जो है साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार साहब, उनका जो व्हाट्सएप है वो हैक कर लिया गया। अब ये कौन हैक कर सकता है? या तो मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की तरफ इशारे हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने ये काम कर दिखाया ताकि किसी तरह मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खिदमत की जाए और उसके जरिए कुछ ऐसी आवाजें और कोई ऐसा गेम डाली जाए कि वो मलबा जो है वो साबिक चीफ जस्टिस पर डाल दिया जाए। लेकिन बर वक्त उन्होंने आगाह कर दिया है कि कल से उनका मोबाइल ये जो व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है, लिहाजा कोई भी इसके अंदर 2 नंबरी होगी तो उसके जिम्मेदार वही होंगे, मैं नहीं हूंगा। लेकिन इसके साथ ही अब खुलकर उन्होंने गुफ्तगू भी की है और गुफ्तगू ये की, आपने देखा आजकल नून लीग का ये वतीरा है कि वो मुसलसल, चूंकि अवाम को महंगाई के अंदर पिसा गया, अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ किए गए, ठगों के टोले ने एनआरओ लिया, एक कंप्रोमाइज हुआ, इस अवाम पर यह टोला मुसल्लत किया गया और अवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया। जरदारी शरीफ माफिया के नौकरों ने यह सारा काम सर अंजाम दिया। अब कितनी किसने वसूली की शरीफों से, जरदारियों से,
یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. یہ کبھی تاریخ کے پردوں سے جب حقائق جو ہے وہ سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا کس نے کتنے پلاٹ لیے, کس نے کیا کھایا. یہ تو ابھی جو ہے کیونکہ مفت کے اندر اتنا بڑا کھلواڑ نہیں ہو سکتا. اب یہاں جو ہے وہ اس ثاقب نثار صاحب جو ہے انہوں نے بتایا, چونکہ یہ مسلسل ان کی کوشش ہے, یہ ثاقب نثار نے بڑا ظلم کر دیا, یہ پاناما کے پیپر تو ثاقب نثار نے نہیں نکالے تھے, تو وہ اس وقت چیف جسٹس ہے, اور ایک ٹولہ ہے پورا جو سپریم کورٹ کے اندر رپورٹرز کا ٹولہ ہے, وہ زرداری اور شریف مافیا کے نوکر ہیں, اور وہ رات کو بٹھائے ہوئے تھے چند ایک جو ہے وہ اس کے اندر جرگہ پروگرام میں سلیم صافی نے بھی, اور وہ صرف یعنی چند ججز کا, میں اب زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا پھر توہین ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے جو ثاقب نثار صاحب ہے وہ خود سامنے آیا اور انہوں نے جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, ابھی تک ریکور نہیں ہوا, خدشہ ہے کہ میرے موبائل ڈیٹا کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, میرا واٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی. یعنی ظاہر ہے وہ اب یہ کون کر سکتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں, یا تو کوئی ایجنسی ہے یا پھر نون لیگ کا کوئی سوشل میڈیا ونگ, کوئی اس طرح کے ہیکر ہائر کیے گئے ہیں. اس سے قبل بھی میری مختلف ویڈیوز کو جوڑ کر ایک آڈیو بنائے گی. یہ ثاقب نثار صاحب نے جواب دیا ہے, منہ توڑ جواب. کسی کی نجی زندگی میں مداخلت چوری کے زمرے میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی نیالی سے متعلق فیصلے پر عمران خان کو 3 نکات پر صادق اور امین قرار دیا تھا. عمران خان کے خلاف 3 نکات میں میری ججمنٹ آج بھی موجود ہے. تینوں نکات پر عمران خان صادق اور امین ثابت ہوئے تھے. اکرم شیخ, یہ وکیل تھے نواز شریف کے, نے عمران خان سے متعلق 3 نکات لکھ کر دیے کہ ان پر فیصلہ کیا جائے. آگے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. یعنی مکمل تو کوئی انسان بھی جو ہے وہ اس کی کسی گوشے میں خامی ہو سکتی ہے, کمزوری ہو سکتی ہے, کوئی مالی معاملات ہیں, کوئی ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے, تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک بات ہوتی ہے جب ججمنٹ کی بات ہوتی ہے. یہ بات تو درست ہے. اسے سیاسی رنگ دیا گیا, یعنی یہ کھیل کھیلا ہے نون لیگ نے بیانیہ بنانے کے لیے. نیالی کی یعنی 2-3 نکات موجود تھے, ان پر میں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ بنتا تھا وہ میرٹ پر کیا, لیکن اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا. نیالی کی میعاد کا تقرر آئین قانون کی روشنی میں کیا. نیالی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا کہ جو بھی معاونت کرنا چاہے کرے. میں نے پاناما کیس میں خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بھی بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کی زبر زیر معلوم نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کس طرح وہ جیو پر اور باقی چینل اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ شاید ان کی طرف شاہ زیب خانزادہ اور منیب فاروق جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ زرداریوں اور شریفوں کے نوکر بن کر یہ سارا کام کس طرح کر رہے ہیں. اب یہ جو وہ کہتے ہیں جب چیف جسٹس نہیں بنا تھا تو نواز شریف نے مختلف حلقوں میں کہنا شروع کیا کہ یہ اپنا چیف ہے. جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے, یعنی نواز شریف, مریم نواز اینڈ کمپنی, وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے. صرف ایک مقدمہ کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا ہے. یہ بات تو صحیح ہے, اور جیسے ابھی ریلیف ملا ہے مریم نواز اور سارے خاندان کو. آگے وہ کہتے ہیں ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے. 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئی جسے ناکام بنایا تھا. اس کے گواہ بابر یعقوب ہیں جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری ہیں. یعنی اس وقت بھی یہ ٹولہ الیکشن کے اندر ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کر رہا تھا. کے پی ایل, یہ آپ کو علم ہے, ایک سربراہ لگانے کی بات تھی, ہاسپٹل ایک بڑا لیول کا جو ہے, غالباً اس ہاسپٹل کی بات ہے. وہ کہتے ہیں اس کی فرانسک رپورٹ سامنے آئی تو اس کا جو سربراہ تھا وہ ایک پیر صاحب نے لگوایا تھا. پتہ نہیں وہ مریم نواز کی گلاتی والے پیر صاحب ہیں یا کوئی اور ہے. تو وہ جب جائزہ لیں گے تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے, چونکہ عوام کے سامنے حقائق نہیں رکھے جا رہے. انہوں نے بتایا میں چونکہ بول نہیں رہا اور ابھی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک کتاب لکھ رہا ہوں, تمام حقائق ہوں گے, میرے مرنے کے بعد وہ کتاب چھپے گی. لیکن یہ بات جو ہے وہ زیادتی ہے. ویسے ثاقب نثار صاحب زندگی میں کتاب لکھی ہے اور سامنا کیجئے, کل کو انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. یہ تو سامنے نظر آنے والے دن کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دن نہیں ہے, یہ رات ہے. اب مریم نواز جو ہے انہوں نے پورا پراپیگنڈا کیا. اسد طور میں نے آپ کے سامنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا, انہوں نے نہ صرف جنرل ریٹائر فیاض حمید کی گرفتاری کی بات کی, ان پر جو شدید الزامات لگائے وہ نرے جنرل فیاض حمید پر الزامات نہیں تھے, بلکہ وہ آئی ایس آئی اور فوج کے ادارے پر الزامات تھے. یعنی دہشت گرد بھی بنا دیا, بطہ خور بھی بنا دیا, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا بھی بنا دیا, اور سارا ملک چلانے والا, اغوا برائے تاوان, کون کون سے الزامات جو ہے
وہ اس کے اندر مریم نواز اینڈ کمپنی کے پسندیدہ یوٹیوبر ہے اسد طور، انہوں نے نہیں لگائے۔ اب اس کے بعد ایک کمپین چلی کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف بڑا ایکشن شروع کر دیا ہے، یعنی جیسے انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو۔ اور مریم نواز نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف تو میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو آج تک جو آپ کے ابا اور آپ کی پارٹی کے مختلف لوگ وہ اتنی 1.5 گز کی زبانیں وہ نکالتے رہے، تو وہ کس بنیاد پر نکالتے رہے؟ تو اگر باجوہ کے خلاف ثبوت نہیں ہے تو پھر تو فیض حمید کے خلاف بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور کیا فیض حمید جنرل باجوہ کی علم میں لائے بغیر کام کر رہے تھے؟ تو یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک این آر او ہوا، اور ممکنہ طور پر یہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں کہ حالات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوا ہے، تو یہ مریم نے باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ جنرل فیض حمید جی ہاؤس اریسٹ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ گیا ہے۔ اب جنرل فیض حمید خود سامنے بھی آئے ہیں، مسکرائے بھی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ بڑا ایک پیغام بھی دیا ہے، اور یہ پیغام نون لیگ اور مریم نواز کے لیے بھی تھا۔ اگرچہ میں اس بات کا سخت حامی ہوں، جنرل فیض حمید ہوں، کوئی ہمارے چاچے مامے کا بیٹا نہیں ہے، جنرل باجوہ ہوں، یا آج کے جو لیڈرشپ ہے، کوئی جس ادارے میں ہے، جس عہدے میں ہے، جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے خلاف آئین خلاف قانون، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ مقدس گائے کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اور ہے۔ اب اس جگہ پر جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب جی خود حاضر ہوئے ہیں، جو بتایا گیا کہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے اور یہ ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑا میسج ہے۔ ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں، انہوں نے چکوال کے اندر ایک دعوت ولیمہ میں شرکت کی ہے، اور یہ مولانا اکرم آوان جو امیر تھے تنظیم الاخوان کے، جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بڑے زبردست آدمی تھے چکوال کے، اب ان کے جو ہے وہ مولانا عبد القدیر آوان ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں ان شہید اللہ آوان، ان کی دعوت ولیمہ کے اندر جنرل فیض حمید پہنچے ہیں، اور انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ یعنی لوگوں سے مل رہے ہیں، پبلک گیدرنگز میں آ رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، باقی سارے جو الزامات ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو کسی وقت جنرل فیض حمید جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کھل کر سامنے آئیں گے، لیکن 2 سال کی چونکہ پابندی ہوتی ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ جو ایک روٹین ہوتی ہے، وہ ایک کھلا پیغام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا، چونکہ اس امام میں پھر اگر ایک داخل ہوگا، 2 داخل ہوں گے تو پھر سارے ہی ننگے ہوں گے۔ یعنی آپ کو علم ہے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا رہا ہے، لیکن مافیا چونکہ اب جس کی ساتھ ڈیل ہو گئی اس کو ابو بنا لیا، اور جس کو استعمال کرنا ہے اس کے خلاف وہ کمپین شروع کر دی۔ تو یہ دوگلا پن تو نہیں چلے گا۔ اگر تو آپ ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پورا ایک کھل کر جو ہے وہ بیانیہ سامنے لائیں۔ تو مریم کا جو کھیل یعنی ہاؤس اریسٹ کا اور گرفتاری کا کھیلا گیا تھا، وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گیا ہے، بگڑ گیا ہے۔ ان کی کمپنی اور ٹیم بھی اب کوئی نیا کھیل جو ہے وہ تیار کرے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔